मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नईम भट्ट साहब ने दो बड़े फ्रॉडियों को बेनकाब किया और इन फ्रॉडियों ने मौलाना तारिक जमील साहब का नाम भी खूब अच्छी तरह इस्तेमाल किया और आवाम को बहुत पागल बनाया। नईम भट्ट साहब की इस जुर्रत और हक गोई पर इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये पर्ची मैंने ही किसी के ज़िम्मे लगाई थी कि मुझे लिख के दे ताकि मुझे याद आ जाए। बहुत दिनों से नईम भट्ट है ना लाहौर में जो तबलीग वाले के हैं, मैसेज टीवी में अक्सर उनके बयान भी आते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना था मैंने, अगले ही दिन करना था लेकिन डिले होता जा रहा था वो शुक्रिया। कई साल पहले की बात है, जब मैं हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने के लिए गया तो एक फ्राडिया को मैंने उनके साथ देखा जो हजरत पे दम करता था जिन भगाने के लिए। समझ रहे हो, हमारे अकाबिर हमारे उलमा ये आमिलों के आगे आगे ढेर हो जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ ना, मैं अपने बड़ों को, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब भी हमारे बड़ों में से हैं, बुजुर्गों में से हैं। हम इल्म में तक़वे में अपने आप को उनकी खाक के बराबर नहीं समझते, लेकिन ये आमिल लोग सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, चाहे शेखुल हदीस हो, चाहे रायवंड के मुकीमीन में से हो, चाहे किसी बुजुर्ग के खलीफा हो। ये आमिलों का मंजन हर जगह बिकता है, समझते हो। तो एक फुलतरू की तरह चिपका रहता था मौलाना तारिक जमील साहब के साथ। किसी मैंने पूछा ये फुलतरू कौन है, उन्होंने कहा कि ये हजरत पे दम करता है। हजरत को वहम हो गया था मुझ पे किसी ने कुछ किया है, और ये हमारे अक्सर उलमा को वहम होता है और उनके पास एक ही दलील होती है कि जब नबी पे जादू हुआ था तो हम पे क्यों नहीं हो सकता। इम्कान की दुनिया तो बहुत वसी है। ये ऐसा ही है, जब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए तो एक और वाकया क्यों नहीं हो सकता। भाई नबी पे जादू का असर हुआ था, उसमें एक हिकमत थी जो उलमा ने बयान की है। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, तो अल्लाह ने आपको बशरियत में कामिल रखा ताकि लोग बशर ही समझें आपको और जादूगर ना समझें आपको। तो अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दे दिया, वरना इतनी अंधी लगी हुई होती तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया, उमर पे क्यों नहीं हो गया, उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, अली पे क्यों नहीं हो गया रज़ी अल्लाह अन्हु। यहूदी यही करते रहते बैठ के सारा दिन। तो इतना नहीं खाता चल रहा है ये जादूगरों का और आमिलों का। वैसे भी याद रखो, मशहूर लोगों पे नज़र लगने का इम्कान भी तकरीबन ख़त्म हो जाता है, और जुन चुड़ैल भूत के असरात भी उन पे ख़त्म हो जाते हैं तकरीबन। नामुमकिनात में से है कि किसी मशहूर आदमी पे जिन चढ़े या जादू का असर हो। बादशाहों पे नहीं होता। फिरौन के खिलाफ हज़ारों जादूगर, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हज़ारों जादूगर थे। जब फिरौन ने धमकी दी है मैं तुम्हें हाथ पांव काट के कत्ल कर दूंगा, तो जादूगर यूं करके सांप उधर का रुख करते और सारे फिरौन पे भेज देते वो जादू। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वो सारी रस्सियां जो अभी मूसा के मुकाबले में फेंकी वो कहाँ फेंक देते कि तू काट के तो देख हमारे हाथ पांव। भाई एक माहौल बनाना पड़ता है उनको। युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, उन्होंने मिसमेरिज्म किया जिससे उनको ऐसा लगा कि रस्सियां हैं, ये लाठी सांप है, हकीकत में वो सांप नहीं बनी थी। तो हमारे बड़े बड़े अकाबिर इसमें बहुत फिसल जाते हैं। मेरे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब इस पर बहुत बोला करते थे, और मैंने तो ज़िंदगी गुजारी है इन आमिलों को जितना मैं जानता हूँ। ये सारे इनके चेहरों की रौनक पे मत जाया करो। ये वही नाटक है जो मैं भी बता नहीं रहा था, कुछ लोग गरीबों वाला ड्रेस पहन के घूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है गरीब के बच्चे हैं। उल्लू के पट्टो, तुम तमीज़ से जो तुम्हें अल्लाह ने जितना माल दिया उस हिसाब से लिबास पहनो ना। क्यों नाटक करते हो, पटपटियों पे घूम रहे होते हो तुम ऐसे गरीब चेहरे से, लगता है जैसे दिल चाहता है नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं गुजारते। तो अब हमारे उलमा को दिमागी काम बहुत होते हैं इनके, खूब समझ लो। फिर अल्लाह का खौफ भी होता है, तहज्जुद भी होती है, उससे थकावट होती है, परेशानी होती है, नींदें उड़ती हैं रातों की। फौरन दिमाग में कोई फुलतरू आके बोल देता है कि आप पे जादू हुआ है, मैं उतारूंगा। वो दम बम करता है, नफ्सियाती एक असर हो जाता है। इंसान ये है, इन कुव्वत इन्फियालिया होती है इंसान में, वो समझते हैं ये पहुंचा हुआ है। फिर इनकी बातें न सर न पैर, इन आमिलों की। वो ऐसी उल्टी उठ पटांग बातें करते हैं, हमारे अकाबिर समझते हैं कि पहुंचा हुआ नहीं है, बल्कि को बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ है कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, इतना पहुंचा हुआ है। तो मैं हजरत की खिदमत में गया था चंद साल पहले, शायद मेरी पहली मुलाकात थी, तो मैंने एक फुलतरू देखा। दोबारा गया तो भी बाद में पता चला फुलतरू है, पहली दफा में थोड़ी पता चलता है, पहली दफा में तो होता शायद वैसे ही बैठा हो। फिर वीडियो में देखा चिपका हुआ जा रहा है। मैंने कहा ये है कौन, किसी ने बताया हजरत का जिन उतारता है। मैंने उनके असिस्टेंट, कोई शागिर्द था कोई, मैंने कहा हजरत को पैगाम पहुंचा दो, खुदा के लिए इस फुलतरू को हटाएं, ये आप पे कोई जिन नहीं है, कोई चुड़ैल, कोई भूत नहीं है, आप इतने बड़े आदमी हो। तो
یہ ہٹائیں اپنے آپ سے. لیکن حضرت کو تھا کہ شاید کوئی پہنچا ہوا. اس پھلترو نے اتنا کیش کرایا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو. اب تو چونکہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے نا, نعیم بٹ صاحب نے کر دی ہے لیک آؤٹ, تو پھلترو کو چاہیے اب الجھے نعیم بٹ صاحب سے. انہوں نے لیک کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, بہادری والا کام خاندانی کر دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسپیسیفک لوگوں کا نام لے کے ان کی بات کرنا بلا وجہ کی دشمنی ہے. کوئی ایک پھلترو ہو تو آدمی نام بھی لینا. یہ سب پھلترو ہی ہوتے ہیں, بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ چپکتے ہیں. یہ ان کے چپل یہ اتاریں گے, بوٹ یہ پالش کریں گے, مالشیں کریں گے, اور حضرت جی. حضرتوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ بہت فراڈ ہوئے ہیں ایسے. عاملوں کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا نا, دوسرے قسم کے فراڈ ہوئے ہیں پیسوں کے معاملات میں. ہمارے نام کو کیش کرا کے چندہ لینا شروع کر دیا, اس طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا, حضرت اس کو ہٹاؤ, یہ بہت کیش کرائے گا آپ کو. تو کسی نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس فراڈی ہے؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتا ہے, اس سے زیادہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی دلیل کافی ہے. لیکن نہیں ہٹایا حضرت نے. وہ آرمی کے جنرل بول رہا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب کا جن ایک آدمی بھگا رہا ہے, تو پہنچی بھی فوجی جرنیل بٹھا کے نا اپنی چڑیلیں اور بھوتیں بھگوا رہے ہیں اس سے, ان 2 ٹکوں کے لوگوں سے جن کے پاس گٹکا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے. کیا نام لوں میں اس کا؟ نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے. بھائی 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا, ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو, یہ ٹھیک ہو جائے گی. تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں. یا تو الہام ہوا ہوگا, یا خواب آیا ہوگا, یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, یہ والا وظیفہ. میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے, تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار. ہم نہیں پہنچے. اور یہ 2 دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم, کچھ اور کھاتے ہو تم. روزانہ زمزم پیتے ہو, کیا خیال ہے؟ وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں. تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی. یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل. اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے, کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں. حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے, ساری چیزیں تم. وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے, کینسر کا علاج یہ کم وقت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگرے, بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے, بایاں ٹھیک ہے, دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے, ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں میں, ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا, کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, وہ یہ ٹھیک کر دیں گے, ان کے پتہ ہے, ان کا اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی, ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بگڑ گیا ہے, اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے, ہارنے کا, دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کا نسخہ
ان کے پاس ہے. ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی, تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا, ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے, اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے, بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی, یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق, اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا؟ یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہیں, ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے پاس نسخہ, یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آ گیا, اب کیا کریں, نہیں بٹ صاحب نے نام لے لیا تو میں بھی بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک کون کر کے دے گا؟ بولو نا. ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے کی. شوہر توجہ نہیں دیتا, ان کی کتاب میں آپ کو, بولو نا, مل جائے. کینسر بگڑ گیا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر ٹھیک کیسے ہوگا. بندہ زندہ ہے مر نہیں رہا, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا, بولو نا کیسے. شادی ہو گئی, آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے, ان کی کتاب میں آپ کو, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, مل جائے گا. قبض رہتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا قبض کا علاج. ایچ پائلوریا, ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا. پیشاب بار بار آتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو پیشاب نارمل لانے کا طریقہ اب قریب میں آپ کو مل جائے گا. پیشاب رک گیا ہے, نارمل کھل کے آئے گا, ان کی کتاب میں آپ کو, بولو نا, مل جائے گا. شوہر نشہ کرتا ہے, چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. سمجھتے ہو, ساس قابو میں نہیں آ رہی, گھر آ کے بیٹھ گئی ہے, جا ہی نہیں رہی, ان کی کتاب میں آپ کو بھگانے کا طریقہ, بولتے کیوں نہیں, مل جائے گا. فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, اولاد بگڑ گئی ہے, گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, مل جائے گا. یار آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے مات کر دیا یار. او بھائی منجن ہے یار. کل کی بات بتاؤں آپ کو, مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے. یہ پکڑ دراز تو میں فارم میں آیا ہوں. نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے. کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے. اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے, اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے. میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. اب بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے, کسی ریلائبل حکیم سے علاج کراؤ, باقاعدہ پڑھا ہوا ہو, وہ تجربہ ہو اس کا. کسی ڈاکٹر, مر گئے کہ ڈاکٹر. میں کل کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو, مزہ آئے گا انشاءاللہ. کل ایک خاتون, میں فون نہیں اٹھاتا, ہمارے ایک دوست نے کہا بہت ضرورت مند خاتون ہے, مفتی صاحب کائنڈلی ان کا فون اٹھا لیں. اور میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی تھی آپ بتا دیں, بیان میں سنتی ہوں شوق سے, کوئی حرج نہیں ہے. فون کیا, میرے بیٹی کے لیے ایک فلاں ملک سے رشتہ آیا ہے. میری بیٹی کے لیے, بولو, کل کی بات ہے, فلاں ملک سے رشتہ آیا. کہہ رہی ہے میں نے استخارہ نکالا, پہلے خود نکالا, 10 دفعہ کیا, کبھی کالا آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی پیلا آ رہا ہے. کنفیوز کہ میں یہ رشتے میں, کیونکہ اکلوتی بیٹی ہے, میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی. کہہ رہی ہے پھر میں نے بہت سے مفتیوں سے, بزرگوں سے استخارہ نکلوایا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, شادی کر لیں, چند مہینے میں طلاق ہو جائے گی. صحیح ہے. میں پہلے پوری بات ان کی سن رہا ہوں کہ آپ پہلے بولیں آپ کے دل میں کیا ہے. پھر ہم نے فلاں ادارے کے مفتی سے, بزرگ سے, عالم سے استخارہ نکلوایا, بزرگ سے. انہوں نے کہا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں سے نکلوایا ہے, تقریباً سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس نے آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا؟ آپ نے اس کے دوستوں سے, قریب کے لوگوں سے معلومات لی. انہوں نے کہا ہم نے ایک اپنے ریلیٹو کو وہاں بھیجا تھا, وہ ریلیٹو اس کو بچپن سے جانتا ہے, اور اس نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے, اگرچہ یورپ امریکہ میں رہتا ہے, باہر ملک میں, لیکن وہاں کے ماحول سے بگڑا نہیں ہے, نیک لڑکا ہے, کھاتا پیتی فیملی ہے, جمعے کی نماز اور یہ نمازیں, اور وہ جو ایک تمیز کی ہوتی ہے وہ اس کو, وہ ذمہ داری لے رہے ہیں, بندہ ٹھیک ہے. میں نے کہا آنکھ بند کر کے کر دیں جب بندہ ٹھیک ہے, اتنی انکوائری کر لی آپ نے. کہہ رہی ہے نہیں وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے, فلاں بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سارے گدھے ہیں. اب وہ خاتون کو توقع نہیں تھی کہ میں اس اسٹائل سے بات کروں گا. دیکھو کسی کی عقیدت, جاہل کی عقیدت نکالنے کے لیے نا دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھتے ہو.
جاہلوں کی عقیدت دل سے نکالنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل مؤثر ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی کی عقیدت جاہل، کوئی شرابی زانی کی عقیدت دل میں لے کے بیٹھا ہو تو آپ کیا بولے فراڈی ہے فراڈی، تاکہ اس کے دل سے دھچکے لگے اس پہ جا کے، اس کو دماغ میں جو یہ بزرگی کانسیپٹ ہے نا یہ نکلے. تو میں نے کہا گدھے ہیں سارے ایک نمبر کے. میں نے کہا ان کمبختوں کی اپنی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آتا نا، ایک بھی استخارہ نہیں نکلواتا، فوراً ہاں کرتا. دوسرے کی بچی کا ان کو غم نہیں ہے. رشتے آج کل کتنے مشکل ہے یار، ایک انسان کا بچہ اتنا اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی اور نیک بھی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اب اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف بھی نہیں ہے نا، ہم کو لیپ ٹاپ تھوڑی کروائیں گے. وہ تو یہاں کا نہیں پتا ہوتا، اپنے کزنوں کا نہیں پتا ہوتا، وہ بعد میں پتا چلتا ہے. میں نے کہا ہم اسباب کے مکلف ہیں، اگر اسباب سے ہمیں لگ رہا ہے، باقی علم الغیب تو میرے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا کل ایسا نہ ہو طلاق ہو تو آپ بولے مفتی صاحب نے بولا تھا، تو وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، تحقیق کروا لی قریبی لوگوں نے. میں نے کہا ایسا تو نہیں جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے، اس کے دین اخلاق، میں نے کہا پرسنالٹی بھی چیک کر لیں، خالی اخلاق نہیں ہوتے. تو وہ آپ کی بچی سے میچ کر رہی ہے نہیں کر رہی پرسنالٹی، انہوں نے کہا سب سیٹ ہے، پھر اوکے کرو. نہیں میرے بھی کالا آیا تھا، اس کے بھی نیلا آیا، اس کا بھی پیلا آیا، اس کا بھی گلابی. میں نے کہا ان کو تم نہیں کہہ سکتے تھے کہ بیچاری مسئلہ پوچھ رہی. میں نے کہا جتنے لوگوں نے استخارہ نکال کے آپ کو بتایا سارے کیا ہیں؟ بار بار آپ بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں. میں نے کہا گدھے ہیں یہ. کہہ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ بزرگ بھی وہی بات کر رہے تھے جو دوسرے والے، دونوں کی باتیں سیم. میں نے کہا دو گدھے جب بولتے ہیں سیم بولتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گدھا ڈھینچو ڈھینچو کر رہا ہے اور یہ میں کر رہا ہے. وہ خاتون بیچاری نا ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی نا بیچاری، غیر اختیاری نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں ان کی بزرگی کا ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں نا. بزرگ نہیں تھے، نہ مولوی تھے، نہ مفتی تھے. مفتی کا لفظ تو کہیں بھی تھوپ دو. عاملوں نے، جن چڑیل بھوت بھگانے والوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہوتا ہے. کون چیک کر رہا ہے کہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہ سب گدھے ہیں، کیونکہ گدھا جس علاقے کا بھی ہو اس نے ڈھینچوں ڈھینچوں ہی کرنا ہے. سب کی بات کیا ہوتی ہے؟ سیم. تو میں نے کہا بھائی بندہ سمجھ میں آ رہا ہے استخارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نیلا کالا پیلا گلابی گلاب جامن اور لڈو نکلے آپ کو خواب میں. استخارہ تو دعا ہے. جس نبی نے استخارے کی دعا کا حکم دیا، دعا تو قبول ہوتی ہے نا، نظر تھوڑی آتا ہے دعا میں، کچھ مشورہ تھوڑی ہے اللہ سے. یہ جس نبی نے استخارے کا کہا اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو ہاں کیا کرو. یہ تھوڑی کہا کہ استخارہ نکال کے نہ کر دو اس کو. میں نے کہا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اس لیے ان کو فکر نہیں ہے. اپنی بیٹی ہوتی میں نے کہا یہ سارے کوئی نہیں نیلا پیلا نکالتا. کہتے ہیں یورپ کا رشتہ آیا ہے بیٹا، صحیح ہے نا، باہر ہے بندہ اسٹیبل ہے. کراچی میں کیا پتا آج رشتہ ہے کل ڈاکو مار کے بچی کو بیوہ کر دیں. یہاں تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. یورپ والے لوگ یہاں آتے ہیں بیویوں کو بیوہ کر کے جاتے ہیں بیچارے. تو یہاں کے حالات ایسے چل رہے ہیں. میں نے کہا بہترین. ہاں اب آگے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے، وہاں اسلامی سوسائٹی میں مسلمان جہاں زیادہ ہوں تو وہاں تربیت کا ہوتی ہے، لیکن جہاں مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں تربیت آگے اولاد کی بڑی. وہ اس پہلو پہ غور کر لیں. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی یہ مذہب کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. تو میں نے حضرت کو پیغام بھجوایا تھا لیکن پتہ نہیں کسی نے دیا کہ نہیں دیا. میں نے کہا یہ جو پھل ترو آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے نا، یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے، یہ خود ہی بھوت کی طرح چپکا ہوا ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے. پتہ نہیں حضرت کو کسی نے پیغام دیا یا نہیں دیا، رہ گیا. یہ مٹکے وٹکے توڑنا، سوئیاں نکلنا، یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب دماغ کو کیپچر کرتے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے جادوگروں نے جو لاٹھیاں ڈالیں تو مسمرزم کیا، سامنے والے کے دماغوں کو کیپچر کیا، جس سے یہ لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھیں. جب یہ عامل لوگ مٹکے توڑتے ہیں، اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں اور یہ انڈے گندے سڑے ہوئے نکلتے ہیں اور لگتا ہے جادو ٹوٹ گیا. کچھ بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا. یا تو کوئی بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے مٹکا پھینکنے کے لیے. ایک کیس یہ بھی، یا تو مسمرزم کرتے ہیں. ایک کیس میرے سامنے آیا، ایک عامل گیا ایک گھر میں سروے کیا. یہ سروے پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جن نہیں سونگ رہے ہوتے ہیں، یہ جن بھی نہیں سونگ رہے ہوتے. یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں کہاں کہاں سے ان کو الو بنایا جا سکتا ہے. وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوگا ایک مٹکا یہاں سے بھی فائر کروایا جا سکتا ہے. ایک مٹکا اس عامل نے یہی کیا. گیا ان کا گھر سونگا، دیکھ رہا ہے کہ یہاں لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سب کچھ.
اور بولا کیا علاج ہوگا, اور اپنے 2-4 فراڈی بٹھا دیے دیوار کے چاروں طرف مٹکے لے کے, سڑے ہوئے نا, اس میں سوئیاں ہوئی ہیں, جو ڈرامے بازی انہوں نے کرنی ہوتی. پھر سب گھر والوں کو بٹھا دیا, یوں عمل کرتے 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 ان کو سیٹ کیا ہوا تھا, جب میں اشارہ کروں نا چاروں نے ایک ہی ٹائم پہ مٹکا پھینکنا ہے, یہ 4 مٹکے پھینکنے, دھڑام سے مٹکے آ کے ٹوٹے, سوئیاں, پتلے, اور بولا جادو تمہارا کیا ہو گیا, ختم. وہ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو گئے. جب نفسیاتی مطمئن ہوتا ہے تو عملی طور پہ بھی کچھ ہونا بند ہو جاتا ہے. ان کے بڑے, کیا بولوں یار, مسجد کے ممبر, کاش یہ موضوع یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ تھڑے پہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, چھپڑے میں اکیلے میں, کیونکہ مجھے یہاں بیٹھ کے ان کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, نابلوں کو. رسپیکٹ کا مطلب جتنی ذلیل کرنا چاہیے اتنا میں کر نہیں پاتا. مسجد کے تقدس اور احترام. ایک اور عامل ہے یہاں بھی بڑے مشہور ہیں, ان کا کام ہی لوگوں کی بیویوں پہ قبضہ کرنا ہے, لیکن آپ ان کے نام مفتی بھی ہیں. عورتوں کے بنیان سونگتا ہے وہ آدمی, شرم نہیں آتی, بے غیرت آدمی. اور تم اس سے بڑے بے غیرت ہو جو اپنی بیویوں کے بنیان کسی کمینے کو سنگواتے ہو اور پھر بولتے ہو شیخ الحدیث ہے. یہ کسی کا باپ بھی بنیان سوکھ کے نہیں بتا سکتا اس پہ جن ہے, جادو ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے. بنیان کا جادو جن چڑیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ شرم نہیں آتی, تو نے میری بیوی کا بنیان مانگا کیسے ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ڈرامے باز لوگ ہیں, چیخ چیخ کے تھک گئے یار, ہم نہیں سمجھ میں آ رہی. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت جی بھی تو, بھائی حضرت جی کو نہیں پتا یار, ہر چیز حضرت جی کو نہیں پتا ہوتی, صحیح ہے نا. یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. نہیں آئی اس میں جاؤ. تو نعیم بھائی صاحب کو بھائی سلام, آپ سب لوگ یہ سلوٹ کر دیں ایک دفعہ. بھائی یہ ذرا کیمرہ ان کی طرف کرو, نعیم بھٹ صاحب کو سب کی طرف سے کر دے, سب کو دکھا دے یار. نعیم بھٹ صاحب خوش ہو جائیں گے, بڑا خاندانی کام کیا ہے. نعیم بھٹ صاحب نے جو کچھ بھی کبھی کوئی غلطیاں کی ہوں ماضی میں یا مستقبل میں, میری اللہ سے دعا ہے اللہ اگلے پچھلے سب معاف کر دے ان کی اس نیکی کے بدلے. وہ کام کیا ہے جو جگر خوش ہو گیا, سبحان اللہ. اب بس ایک کام ان کا اور رہ گیا, نعیم بھٹ صاحب کا 4 شادیاں کر لیں. تو جو ابھی تو جو انجانے میں گناہ ہو گئے وہ معاف ہو جائیں گے نا, تو جان کر ہوں گے اللہ امید ہے وہ بھی معاف کر دے. وہ رہ گیا, وہ نہیں کریں گے.